स्मरना की कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे। मेरे साथ आप बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। जी, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कलामे खुदा में यूँ लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, और उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ों, आज हम जो तरतीब के लिहाज से दूसरी कलीसिया है, स्मरना की कलीसिया के बारे में सीखेंगे। स्मरना का लुग़वी मतलब है मुर। क्या मतलब है? मुर नहीं, ठीक। स्मरना का जो लुग़वी मतलब है वो है मुर। और मुर जो है, हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में वो जो मजूसी आए थे उनमें से एक जो मजूसी था उसने मुर भी खुदा यीशु मसीह को पेश किया था। सोना, मुर और लुबान। मुर, वो कहते हैं मुर में लाया मौत का निशान ताकि मसीह तू हो कुर्बान। मुर जो है ये एक खुशबूदार चीज़ है। अब मुर को स्मरना का लुग़वी मतलब है, लुग़वी मैनी है मुर। और ये मुर हासिल करने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता था, और उस इलाके में स्मरना शहर जो था ये नहायत खूबसूरत शहर है, नहायत खूबसूरत तरीन शहर। तहज़ीब व तमद्दन के लिहाज से, अलूम फ़न के लिहाज से, और फिर सियासत के लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से ये शहर जो था, ये स्मरना बड़ा मशहूर था। और वहाँ पर एक मखसूस किस्म का दरख्त पाया जाता था। उस दरख्त को जब वो चीरा देते, जब उस दरख्त को वो काटते, उसे छेद करते, उसे चीरा देते, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता पानी सा निकलना शुरू हो जाता। और जब वो पानी चंद दिनों के बाद, जब उस दरख्त को, जो ख़ास किस्म का दरख्त होता, उसको जब चीरा देते, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता पानी रिसना शुरू हो जाता, और वो पानी जहाँ जहाँ से निकलता उधर ही वो जमना शुरू हो जाता। और चंद दिनों के बाद वो गूंद बन जाती। क्या बन जाता? एक गूंदनुमा महलूल सा बन जाता, और फिर उसे मुर कहा जाता है। ये मुर को हासिल करने का तरीका होता था, और वो खुशबू जलाने के वो काम आती थी। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अब ये लफ्ज़ जो है स्मरना की कलीसिया, स्मरना नाम जो है
اس کا لغوی مطلب ہے چیرا ہوا. کیا مطلب ہے؟ چیرا ہوا یا مر. اس کا لغوی مطلب مر ہے، اور مر حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اسے چیرا جاتا تھا. بالکل ویسے ہی سمرنا کی کلیسیا جو تھی وہ بالکل ایسے ہی تھی. وہ ایسے کلیسیا تھی جیسے اسے چیرا گیا، اسے زخمی کیا گیا، اسے چھیدا گیا، اور وہ دکھوں، عذاب-رسانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار رہی، آزمائشوں کا وہ شکار رہی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت روم کی حکومت تھی، اور اس وقت جو بادشاہ تھا، جو شہنشاہ تھا، وہ دومتیان تھا. اور دومتیان جو بادشاہ تھا اس کا یہی ایک منصوبہ رہتا تھا. وہ بڑا ہٹ درم، بڑا مغرور، بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا، اور وہ کسی کو اپنے مقابلے میں نہیں دیکھ سکتا تھا. یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی، جب کلیسیا وہاں پہ وجود میں آئی، ایماندار وہاں پہ بڑھنا شروع ہوئے. یہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. جب کلیسیا وہاں پہ وجود میں آئی، ایماندار تیزی سے بڑھنا شروع ہوئے، تو بادشاہ جو دومتیان تھا اس نے کیا کیا کہ بہت سارے چوکوں میں اپنے مجسمے، اپنی مورتیں جو ہے وہ نصب کروا دی. اور اس نے چاہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف میری عبادت کریں. میری کیا کریں؟ عبادت کریں. لیکن وہ جو نومرید تھے، وہ جو ایماندار تھے، وہ جو برگزیدہ تھے، وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن اس مورت کی عبادت نہ کی. انہوں نے زندہ خدا کی عبادت کی، زندہ خدا کی انہوں نے پرستش کی. مسیح یسوع میں میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ان سے مخاطب ہیں، انہیں تسلی دے رہے ہیں. وہ جو پیغام دینے والا ہے، وہ جو تسلی دینے والا ہے، اس کا حلیہ یہاں پہ مصنف بیان کر رہا ہے. اس کا حلیہ کیسا ہے؟ ہم نے افسس کی کلیسیا کے جو فرشتہ تھا، جو پیغام رساں تھا، اس کے بھی حلیے پر بات کی تھی، اس کی شخصیت پر بات کی تھی ہم نے. اور یہاں پہ بھی جو سمرنا کی کلیسیا کو پیغام دے رہا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا روب داب کیسا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اول اور آخر ہے. وہ کیا ہے؟ اول اور آخر ہے. وہ مر گیا تھا، اب زندہ ہے. یہ اس کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، اس کی شخصیت بیان کی گئی ہے، اس کی پرسنالٹی جو ہے اس کا تعارف کیا جا رہا ہے. اس کی شخصیت کے اندر جو قدرت ہے، جو جلال ہے، اس کو ظاہر کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ اول ہے، وہ اول اور آخر ہے. وہ مر گیا تھا، اب زندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ابدالآباد تک کیا رہے گا؟ ابدالآباد تک زندہ رہے گا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلیسیا کے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے دکھ سہنے کا جو انداز ہے کلیسیا کا، اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں. اور دکھ کلیسیا جو ہے وہ دکھ سہتے سہتے تنگ آ چکی ہے. میں نے عرض کیا کہ سمرنا کہ کلیسیا جہاں پہ یہ شہر آباد تھا، یہ بڑا ہی خوبصورت شہر تھا، بہت ہی خوبصورت. سیاست اور ثقافت کے لحاظ سے یہ بڑا مشہور تھا، اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ تجارت کا مرکز اس شہر کو سمجھا جاتا تھا، اور سیاست کا اسے گڑھ بھی سمجھا جاتا تھا سمرنا کے شہر کو. لیکن آج ہم اگر موجودہ دور میں اس شہر کی نشاندہی کرنا چاہے تو ترکی میں ایک شہر ہے ازمیر، ابھی بھی آج بھی موجود ہے.
ترکی میں ایک شہر ہے ازمیر، وہی پرانا سمرنا کا شہر تھا۔ ازمیر جو ہے، جو موجودہ ازمیر ہے، وہ پرانا سمرنا کی کلیسیا ہوا کرتی تھی، سمرنا کا شہر ہوا کرتا تھا۔ اور وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے دکھوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ میں تیرے دکھوں کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت سے واقف ہوں، اور میں ان ساری تکلیفوں سے بھی جانتا ہوں۔ اور یہاں پہ دو چیزیں لکھی گئی ہیں، میں تیری مصیبت سے اور تیری غریبی سے واقف ہوں۔ دو باتیں اکٹھی لکھی گئی ہیں کہ میں تیری مصیبت سے بھی واقف ہوں اور تیری غریبی سے بھی واقف ہوں۔ یعنی مصیبت اور ہے اور غریبی اور ہے، غریبی کو مصیبت کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جا سکتا، مصیبت اور ہے۔ اب یہ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی، زندہ خدا کی وہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بادشاہ کے مجسمے کی عبادت نہیں کرنے والے لوگ، بلکہ وہ انہیں زندہ خدا کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے دیے، انہیں شہادت کا رتبہ بھی ملا۔ بہت سارے بچوں کو شہید ہونا پڑا، بہت ساری عورتوں کو جو ہے ان کے سہاگ اجاڑے گئے، بہت سارے مردوں کو اپنے بچوں سے محروم ہونا پڑا، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان میں مضبوط رہے، ایمان پہ وہ کھڑے رہے، ایمان کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں تیری مصیبت سے واقف ہوں، میں تیری مصیبت سے واقف ہوں کہ تم میرے نام کی خاطر ستائے جاتے ہو، لوگ تم سے میرے نام کی خاطر عداوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ تمہیں قتل کرنے کی بھی جو ہے وہ حکم صادر فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے کہ میں تمہاری غریبی سے بھی کیا ہوں؟ واقف ہوں، میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ اب یہ جو لفظ لکھا ہے غریبی، وہاں پہ ایک عجیب وہ جو سمرنا کی کلیسیا کے لوگ تھے، وہ جو ایماندار تھے، عجیب قسم کے تعصب کا شکار تھے۔ نہ صرف انہیں روحانی اذیتیں دی جاتی، نہ صرف جسمانی اذیتیں دی جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں فائنینشلی اذیتوں کا بھی شکار تھا، انہیں کاروباری اذیتوں کا بھی شکار تھا، وہ شکار تھے، اور انہیں پریشان کیا جاتا تھا، مختلف طریقوں سے انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کے جو تھا ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو، ان کے قومی تشخص کو مجروح کیا جاتا تھا، قومی تشخص کو مجروح کیا جاتا تھا۔ اور کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ایسا سسٹم چل رہا تھا کہ جو یہودی تھے، جو جنہیں فرعون کی جو حکومت تھی، رومی حکومت تھی، جو اس کا بادشاہ تھا دومتیان، یہودیوں کو ان کا مقبر سمجھا جاتا تھا، کہ وہ مقبری کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ کلیسیا جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ تیرے مجسمے کے آگے جھکتے نہیں ہیں، یہ تیری عبادت نہیں کرتے بلکہ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف انہیں روحانی، نہ صرف انہیں جسمانی، بلکہ انہیں فائنینشلی مشکلات کا بھی وہ لوگ شکار ہوئے۔ اور کیا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی باعزت روزگار نہیں ملتا تھا، کوئی اچھا روزگار نہیں ملتا تھا، کوئی گورنمنٹ کے کھاتے میں، کوئی سرکاری سطح پر انہیں کوئی جابز نہیں ملتی تھی۔ سمرنا کی کلیسیا کی ہم بات کر رہے ہیں، اور کوئی اچھا روزگار نہیں ملتا تھا، ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ بڑا عجیب قسم کا ایک رویہ رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور اس وجہ سے وہ غریب بھی تھے۔ جب اچھا کاروبار نہیں ملنا،
جب کوئی اچھی جاب نہیں ملنی تو پھر غریبی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے خدا نے یسوع مسیح 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت سے بھی واقف ہوں۔ تیری جو مصیبت ہے وہ تو تجھ پر اس لیے آئی ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح ان کی مصیبت کی تعریف کر رہے ہیں، انہیں حوصلہ دے رہے ہیں۔ جس طرح افسس کی کلیسیا کے صبر سے خدا یسوع مسیح خوش نظر آتے ہیں کہ میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، یہاں پہ سمرنا کی کلیسیا کی مصیبت سے بھی خدا یسوع مسیح خوش نظر آ رہے ہیں، اور خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں کہ تو بے شک مصیبت میں ہے، بے شک پریشان ہے، بے شک دکھی ہے۔ تجھے جو رومی حکومت ہے اس نے تجھے چیر دیا ہے، یہودیوں نے تجھے چھیدا ہوا ہے، تجھے زخمی کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اسے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ اسی لیے اس کا نام سمرنا رکھا گیا تھا۔ سمرنا ایسا ہی نہیں نام رکھ دیا گیا تھا، اسی لیے اس کا نام سمرنا رکھا گیا تھا، کیونکہ بے شک وہ چیری ہوئی کلیسیا تھی، وہ چھیدی ہوئی کلیسیا تھی، وہ زخمی کلیسیا تھی، لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھتے ہیں، میرے نام کے سبب سے تمہیں اچھا روزگار نہیں ملتا، میرے نام کے سبب سے تمہارے روزگار کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تیری غریبی کو، کہ تیری غریبی کے پیچھے وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تو غریب ہے۔ اے میری کلیسیا، میں جانتا ہوں کہ تیری غریبی کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو میرے نام سے ستائی جاتی ہے، میرے نام سے کہلاتی ہے، اس لیے تو غریب ہے۔ اور میں جانتا ہوں، میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، مگر یاد رکھ، آگے پھر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یسوع مسیح، لیکن تو کیا ہے؟ دولت مند ہے۔ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، لیکن تعریف کرنے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یسوع مسیح کہ تو کیا ہے؟ دولت مند ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے، یعقوب 2 باب 5ویں آیت، یعقوب 2 باب 5ویں آیت، جلدی سے نکال دے ذرا۔ یسوع مسیح ان سے کہہ رہے ہیں مگر تو کیا ہے؟ دولت مند ہے۔ اور پھر لکھا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لیے ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ یہودی جو شیطان کی جماعت، جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو یہودی ہیں اور یہودی کہلاتے ہیں لیکن ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، وہ دومتیان کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، وہ رومی حکومت کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، وہ خدا کو ستانے والوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، وہ شیطان کی جماعت میں چلے گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور وہ تم سے عداوت رکھتے ہیں، وہ تمہیں اچھا روزگار نہیں دیتے، وہ بادشاہ کو مکبری کر دیتے ہیں، وہ حاکم اعلیٰ کو مکبری کر دیتے ہیں، وہ ناظم اعلیٰ کو مکبری کر دیتے ہیں، وہ انتظامیہ کو مکبری کر دیتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہ مسیحی ہے، یہ نومرید ہے، اور یہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والا ہے، اس نے یہ کاروبار شروع کر لیا ہے۔ اس کے کاروبار کو مسخ کیا جاتا تھا، اس کی عزت کو مجروح کیا جاتا تھا، اور اسے مختلف قسم کا ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن تو کیا ہے؟ لیکن تو دولت مند ہے۔ جی یعقوب 2 باب 5ویں آیت پڑھ دے ذرا۔ میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند، اے میرے بھائیو سنو، کیا آگے کیا لکھا جی؟ کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو جی ایمان میں دولت مند بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے
बरगजीदा नहीं किया। उस बादशाही के वारस होने के लिए बरगजीदा बेशक यीशु मसीह यहाँ पे उन्हें इनकरेज कर रहे हैं, हौसला अफजाई दे रहे हैं कि बेशक इस दुनिया में तुम गरीब हो लेकिन ईमान में दौलतमंद हो, और जो ईमान में दौलतमंद है खुदा ने आसमानी बादशाहत के उन्हें फर्जंद बख्शा है। आसमानी बादशाहत के वो वारिस हैं, उस बादशाहत के वारिस हैं, और उस बादशाहत में जाने के लिए जो है वो सिर्फ ईमान की ज़रूरत है। वो किस चीज़ की ज़रूरत है? ईमान की ज़रूरत है। और मसीह में मेरे अज़ीज़ो, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, दूसरे बाब की 5वीं आयत है। मेरे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और इस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया, जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से क्या किया? वादा किया है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमसे वादा किया, ईमानदारों से वादा किया। आज भी कलीसिया जो है, मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया, ये बिल्कुल स्मरना की कलीसिया की तरह है। वही हालात हैं, वैसे ही तसब का शिकार किया जाता है, मतसब भरी निगाहों से ईमानदारों को देखा जाता है। हमारा कारोबार, कलीसिया का कारोबार, जो शैतान की जमात है उनको अच्छा नहीं लगता। हमारे बच्चे किसी अच्छी जॉब पे हों, उन्हें गवारा नहीं गुज़रता। हमारी कोई चीज़ अच्छी हो, उन्हें गवारा नहीं गुज़रता। इसीलिए यीशु मसीह कलीसिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ। तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू क्या है? मगर तू दौलतमंद है। 10वीं आयत पे चलेंगे, लिखा है जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को, यानी आने वाले दिनों के बारे में भी खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये तो अभी दिन का पहला पहर है, ये तो मुसीबतों का आगाज़ है। अभी आने वाले दिनों में लोग तुम्हें मेरे नाम की खातर कैद खानों में डलवाएंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे। खुदा यीशु मसीह आने वाले दिनों के बारे में, वो जो अव्वल और आखिर है, वो जो मर गया था और ज़िंदा है और अब्दुल-अबाद तक ज़िंदा रहेगा, वो जो अपने इख्तियार कुल को ज़ाहिर कर रहा है, वो जो कह रहा है कि मैं ही हर चीज़ पर इख्तियार रखने वाला हूँ, मैं इख्तियार कुल हूँ, वो इस बात को बयान कर रहा है। वो इस बात को बयान कर रहा है, वो इस बात को कह रहा है कि ये दुख जो तुम जिन आजमाइशों में से गुज़र रहे हो, जिन परेशानियों में से गुज़र रहे हो, जिस तरह तुम्हें वक्त के हुक्मरानों ने चीरा हुआ है, लोग तुझे तसब की निगाह से देखते हैं, मतसब भरी निगाहों से तुझे देखा जाता है। तू दुखी है मेरी कलीसिया, तू दुखी है, तू परेशान है, लेकिन याद रख कि अभी इसके साथ साथ तुझे और ज़्यादा मुसीबतों का, दुखों का, परेशानियों का, आजमाइशों का, आज़ारसानियों का सामना करना पड़ेगा। तुझे कैद खानों में भी डलवाया जाएगा। मेरे नाम की खातर लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें कैद खानों में भी डाला जाएगा। कैद खानों में डाला जाएगा। बाज़ को कैद में डालने को कहा जाएगा ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी क्या हो? आजमाइश हो। आगे लिखा है 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। 10 का अदद जो है, मुकाशफा की किताब में हम इल्मुल शुमारियात के बारे में भी गौर करेंगे, अदाद के बारे में भी गौर करेंगे। ये 10 का अदद जो है, ये दुनिया का अदद है, ये दुनिया की ताकत को ज़ाहिर करता है। 10 का अदद दुनिया का अदद है, जैसे खुदा का अदद है, इंसान का अदद है, ये 10 का अदद दुनिया का
عدد ہے اور یہ دنیا کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ پوری دنیا تمہارے خلاف مل کر بھی منصوبہ کر لے، تمہیں قید میں بھی ڈال دے، میں تمہارے دکھوں، آزمائشوں، مصیبتوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی تو وفادار رہے گا تو میں کیا کروں گا، تجھے جان دینے تک بھی وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج تجھے ملے گا۔ ہمارے پاس صرف ایمان کی دولت ہے، فائنینشلی طور پر، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر ہم غریب ہو سکتے ہیں، لیکن یعقوب دوسرے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم غریب نہیں ہیں، ہم ایمان میں کیا ہیں، دولت مند ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ہمارے لیے ہے، آسمان کی بادشاہی ہمارے لیے ہے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کلیسیا اور اس کی آزمائشوں کے بارے میں بھی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کلیسیا کے پاس جو حقیقی دولت ہے، حقیقی دولت جو ایمان کی دولت ہے، وہ حقیقی دولت ہے، اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ تمہارے پاس یہ دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اور یعقوب دوسرے باب کی 5ویں آیت میں بھی اسی بات کی تعریف کی گئی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، وہی حقیقی دولت جو ہے وہ یہ کلیسیا کے لیے برکت کا سبب ہے، کلیسیا کے لیے بڑھوتی کا سبب ہے، کلیسیا کے لیے سلامتی کا سبب ہے، کلیسیا کے لیے برومندی کا سبب ہے۔ وہ حقیقی دولت جو ایمان کی دولت ہے، وہی ترقی کی دولت ہے، وہ خوشحالی کی دولت ہے، اور وہ دولت جو حقیقی دولت ہے جسے ہم ایمان کی دولت کہتے ہیں، وہی ہمیں آسمان پر لے کے جائے گی، وہی ہمیں ابدی نجات دیں گی، وہی دولت ہمیں اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے گی جو جان دینے کے بعد، یعنی یہاں پر خدا یسوع مسیح کلیسیا اس کے دکھوں، اس کی مشکلات، اس کی پریشانیوں سے بے شک وہ واقف ہے، اور وہ کلیسیا اور اس کی جو مخالف ہیں، مخالف جو قوتیں ہیں، اور وہ کیوں اس کے مخالف ہوئیں، وہ ان کی وجوہات کو بھی جانتا ہے، وہ کس وجہ سے لوگ کلیسیا کے مخالف ہیں، وہ ان وجوہات کو بھی جانتا ہے، اور مسیح ان کی دولت کا انہیں یقین دلاتا ہے کہ تم دولت مند ہو، میں تمہاری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، لیکن تم کیا ہو، دولت مند ہو۔ کلیسیا کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کلیسیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کلیسیا کو برومند ہونے کی ضرورت ہے، کلیسیا کو اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کلیسیا کو اور زیادہ زندہ خدا کے زندہ بیٹے جس نے کہا کہ میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، اس پر اور زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ثابت قدمی کا نتیجہ فتح مندی ہوتا ہے۔ جب ہم ثابت قدم رہیں گے، ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے، تو ہم فتح پائیں گے، زندگی کے اس تاج کو حاصل کریں گے، اس تاج کو حاصل کریں گے جو بنائے عالم سے پیشتر اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، فتح کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم ایمان پر کھڑے اترے، ایمان پر کھڑے رہے، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہراساں کیے جاتے ہیں، ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، سوشل ہراسمنٹ، فائنینشلی ہراسمنٹ، اسپرچول ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ہراساں نہیں ہونا، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے تاکہ ہم بردباری کے ساتھ ایمان پر کھڑے رہیں، ثابت قدم رہیں، تاکہ فتح یقینی ہے، اور فتح زندگی کا تاج ہے۔ اور پھر لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ کلیسیا سے خدا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان
نہ پہنچے گا۔ کلیسیا کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ وہ ایک ہی موت مرے گی۔ دوسری بات، دو موتیں ہیں، دوسری موت نہیں مرے گی۔ جب وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا اس کے بعد بھی موت ہوگی۔ اس موت سے کلیسیا کو رہائی ہے۔ یہ موت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کلیسیا کے لیے مسیح خداوند یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان پر کھڑے رہیں، ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، شیطان کی جماعت کی پرواہ نہ کریں، آزمائشوں کی پرواہ نہ کریں، دکھوں کی پرواہ نہ کریں، آزار رسانیوں کی پرواہ نہ کریں، مصیبتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ہم ایمان پر کھڑے رہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے لوگ ہیں، اور زندہ خدا کے نام سے ہی ہمارے ساتھ یہ آزار رسانیوں کا ہمیں شکار ہونا پڑتا ہے۔ خدا ہم سبوں کو ہمارے ایمان میں مضبوط ہونے کا فضل عطا کرے، تاکہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینے والے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے اور ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔